جناب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान। ये ख़बर दोबारा से सामने आ रही है और मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी, पर चूँकि आज पीर का दिन है और इतवार यानी कल इलेक्शंस थे, जीबी इलेक्शंस यानी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस, जिस पर हमने बात करनी थी। हमने को सोचा कि आज इस पर ज़रा सुकून से तफसीली बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस आप सब जानते हैं और इसकी तैयारियां कब से जारी थी, जिसका ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही थी कि पीडीएम में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनाई गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और तमाम जमातों के दरमियान, ताकि हुकूमत को गिरा सकें, इसके अंदर ही जो अलहदगी शुरू हो गई और आपस में तोड़ फोड़ शुरू हो गई, इनकी अपनी टीम टूटनी शुरू हो गई। उसकी एक वजह बताई जाती है कि जीबी इलेक्शंस भी थे, क्योंकि ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो साहब जीबी इलेक्शंस में थे, फिर नवाज शरीफ की तकरीर, उसमें एक अलग मसला है, फिर फ़ौज के हवाले से बयानात देना, वो एक अपने आप में एक बड़ा मसला है। सो ये बड़ी चीज़ें जारी थी, लेकिन फ़िलहाल हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है जीबी इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं इस वक्त क्या है नताइज। तो जनाब, अमेरिका के नताइज अभी तक सामने नहीं आए हैं कि क्या हतमी नताइज हैं, लेकिन बहरहाल हम सबको पता है कि अब जो बाइडन का वक्त है। इस दफ़ा भी जीबी इलेक्शंस में हुकूमत वही सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी हुकूमत होगी वही हुकूमत चलाएगा, और यकीनन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज मैं आपसे बात करूंगा। हतमी नताइज तो ज़ाहिर है बाद में ही आते हैं। ये थी एक छोटी सी बात। अब ज़रा शुरुआत कर लेते हैं जीबी इलेक्शंस के हवाले से, यानी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन उससे पहले, बात शुरू करने से पहले, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ताकि जब हम आगे इस टॉपिक के साथ बढ़ते जाएँ तो वो छोटी छोटी चीज़ों अभी आपको बता रहा हूँ, उससे पहले हम थोड़ा सा रिमाइंडेशन कर लें। सबसे पहली गुफ्तगू वो ये कि जनाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिए हैं, क्योंकि जो मामलात चल रहे हैं उसके मुताबिक उनका ट्वीट आया है। शेख रशीद साहब जो हैं वो पहले अपने बयान में कह चुके हैं कि उनके 3 पॉइंट्स सबसे अहम हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शंस जीबी के होंगे, उसमें जब उन्होंने कहा था बयान में, तो तहरीक इंसाफ जीतेगी, हुकूमत बनाएगी, और फिर इनकी तरफ से, दूसरी पार्टीज की तरफ से इल्ज़ामात शुरू हो जाएंगे कि जी धांधली हुई है, ये हुआ है, फलाना हुआ है, ढिमकाना हुआ है। और अब तो अमेरिका में भी यही मामला हो रहा है, धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा है ट्रंप की जानिब से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि शेख रशीद का अपना कहना है, ये अल्फाज उनके अपने हैं। वहीं शेख रशीद साहब ने ये भी कहा था कि हुकूमत तो इनकी होगी तहरीक इंसाफ की, यानी हमारी, और साथ में ये लोग धांधली के इल्ज़ामात तो लगाएंगे। लेकिन वहीं इलेक्शंस में ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जीतने वाली पार्टी, मैं दोबारा इनकी बात दोहरा रहा हूँ, उन्होंने अलग से भी ये बात कही कि तहरीक इंसाफ होगी, क्योंकि ये मेरा अपना तजुर्बा है पूरी सियासत का। उसको सामने रखते हुए, अभी के रिजल्ट जो आ गए हैं गैर हतमी नताइज, उनको सामने रखते हुए मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आया है। और शेख रशीद की बात मुझे कहीं यहाँ पर सही होती नज़र आ रही है, वो ये है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट किया, पंजाब और वफाक की तरह सारा अक्सरियत ना मिलने के बावजूद तुम्हें बेसाखियाँ फराहम करके हुकूमत तो तुमने बनवा दी जाएगी, लेकिन इस आईने में अपना चेहरा ज़रूर देखो जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने तुम्हें दिखाया है। भाई, हुकूमत ने क्या गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने आईना दिखाया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, आप देख लीजिएगा। वही बात, दूसरा उनका ट्वीट आया, पूरी रियासतें ताकत, हुकूमती इदारे, सरकारी मशीनरी का जोर, ज़बरदस्ती और जबर के हथकंडों से वफादारियां तब्दील कराने और बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल ना करना शर्मनाक शिकस्त है। हारने वालों को लूटा पार्टी से कई सीटों का मिलना कुछ भी पतली पर अवाम का अदम एतमाद है। वहीं उनका एक और ट्वीट भी आया है, और वो कहती हैं कि अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे एक बच्चा नहीं होता है, वो मैं ज़ाहिर अपना तज्जिया नहीं दूंगा, लेकिन एक ऐसा नहीं होता कि बंदा हार रहा होता है तो वो बोलता है नहीं यार तुमने बैटिंग गलत की थी, मैं आउट नहीं हूँ, तुम लोगों ने मुझे गलत ज़बरदस्ती आउट किया, मेरी विकेट पीछे से हटाई है, बल्कि सारी आंखें देख रही होती हैं कि नॉर्मली आउट हुआ है। वहीं एक और बात कि गिलगित बल्तिस्तान में PTI का ना पहले कोई वजूद था ना अब है। मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करती हैं, इसको भीख में मिलने वाले चंद सीटें धौंस धांधली मुस्लिम लीग नून से
توڑے گئے امیدواروں اور سلیکٹرز کی مرہون منت ہیں. وفاق میں موجود حکمران جماعت کو پہلی بار یہاں ایسی شکست پاش ہوئی ہے. یہ شکست آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے. کون سی شکست پاس ہوئی ہے, کون سا پی ٹی آئی ہارا ہے, ابھی آپ دیکھ لیجیے گا. ابھی جب میں ڈسکس کروں گا آپ کو میں نارمل الفاظوں میں بتا دیتا ہوں کہ جیت کو یہ شکست کہہ رہی ہیں یا کیا کہہ رہی ہیں. بہرحال وہیں ان کا ایک اور ٹویٹ آیا کہ گلگت بلتستان کے بہادر لوگوں, اس دھاندلی سے ہمت نہیں ہارنا. آ گئی بات, دھاندلی انہوں نے کہہ دیا جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. کون سی دھاندلی ہوئی ہے؟ ہمیشہ سے دیکھتا آ رہا ہوں میں, زیادہ بارش ہوتی ہے, زیادہ پانی آتا ہے, کوئی ووٹ جیتتا ہے, کوئی ووٹ ہارتا ہے, جو حکومت بناتی ہے اپوزیشن کہتی ہے یہ دھاندلی کی کر کے جیتی ہے. یہی معاملہ آ رہا ہے, چاہے چونکہ وہ تحریک انصاف کی جانب سے ہوا ہو. جب آپ کو یاد ہو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو تحریک انصاف کے جلسے نکلتے تھے کہ دھاندلی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو طاہر القادری صاحب کے دھرنے نکلتے تھے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے کہ دھاندلی ہے. پھر بعد میں ان کے اختلافات کی ویڈیوز سامنے آنی شروع ہوئی. تو یہ تو خیر چلتا آ رہا ہے. پاکستان کے لیے اگر ہم سوچیں گے تو شاید ایسا نہ ہوتا. اور انہوں نے کہا کہ ریت کی یہ دیوار گرنے والی ہے, کٹ پتلی کا کھیل ختم ہونے کو ہے انشاءاللہ. یہ ان کے الفاظ ہیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے انشاءاللہ ساری کٹ پتلیاں, سارے جو بھی اصل میں کٹ پتلی ہے, جو بھی برے کام کر رہا ہے, ان کی دیواریں ذرا گر جائیں, پاکستان کی دیوار پراپر کھڑی رہے تو زیادہ بہتر ہے. اب آ جاتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشنز کے صورتحال سے متعلق. جناب سن لیں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. گلگت بلتستان کے انتخابات میں تمام نشستوں کے غیر سرکاری اور نتائج جو موصول ہوئے ہیں ان کے مطابق وہ سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. تحریک انصاف 9 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے, یعنی عمران خان دی لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف اس وقت کے حکومت حاکم وقت پاکستان کے تحریک انصاف اس وقت 9 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے, اور مسلم لیگ نون یعنی مسلم لیگ نواز PMLN لیگ جو ہے وہ 2 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے, جبکہ 7 نشستوں پر آزاد امیدوار فتح یاب ہو گئے ہیں. آزاد امیدوار سچ میں آزاد ہو گئے ہیں. آزاد امیدوار ان تمام بڑی پارٹیوں سے آگے ہیں. پہلے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف آتی ہے اور دوسرے نمبر پر اس وقت آزاد امیدوار آ رہے ہیں. جناب یہ ایک بڑی ضروری بات یہ بھی پہلے آپ لوگوں تک ذرا بتا دیں کہ گلگت بلتستان کی 24 میں سے 23 نشستوں کے لیے ووٹنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہوا تھا, جو شام 5 بجے تک اپنے امن کے طریقے کے ساتھ جاری رہا. پرامن طریقے سے یہ ووٹنگ ہوئی, کوئی مسئلے مسائل کا سامنا پیش کرنا نہیں پڑا. سرد موسم بھی تھا, سرد ہوائیں بھی تھی. کراچی میں یہ حال ہے, گلگت GB کا ذرا سوچیں. اور لوگ اس حال میں میں نے ٹویٹ کے اوپر ایک ویڈیو اور پکچرز آئی ہوئی تھی کہ ایک جوان بچہ اپنی بوڑھی ماں کو لے کر جا رہا ہے ووٹ کاسٹ کروانے, یعنی ووٹ کو عزت دینے. اور یہ لوگ اس طریقے سے اپنے حکمران چننے کے لیے نکلے ہیں اور انہوں نے ووٹ دیے ہیں سرد موسم میں بھی. تحریک انصاف اور آزاد امیدوار نے دراصل, اب یہ میں نے بات کی نا آپ سے, تحریک انصاف شیخ رشید کا بیان میں نے آپ کو سنا دیا, یہ مریم نواز صاحبہ کہ ہار رہی ہیں. اصل میں شکست شاید ان کی ہو گئی ہے. کیسے؟ سن لیں. تحریک انصاف اور آزاد امیدوار یہ دونوں, ہم بول سکتے تھے پیپلز پارٹی دوسرے پہ آئی ہے, PMLN تیسرے پہ آئی ہے. جناب آزاد امیدوار ذرا سوچیں, اس وقت تحریک انصاف اور آزاد امیدوار نے میدان اپنا مار لیا ہے. انتخابات میں تمام 23 حلقوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آ چکے ہیں, جن میں سے 4 نشستوں پر تحریک انصاف کامیابی حاصل کر چکی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کو مسلم لیگ نون کو 2 اور MWM کو 1 نشست ملی ہے, جبکہ 7 آزاد امیدوار کامیابی کے ساتھ نشستیں لے کے جا چکے ہیں. اور نتائج آنے پر گلگت بلتستان کے مختلف مقامات پر ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ہے, آتش بازی بھی کی گئی ہے, اور متوقع جو فتح یاب امیدواروں کے کارکنوں نے جشن بھی منایا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب لوگوں نے مل کے بھی فائرنگ کی ہے, اور کیوں فائرنگ کی ہے؟ کیونکہ سب مانتے ہیں وہاں پہ کہ کیا سب خود ووٹ دے کر آئیں, اپنی جیبوں سے اپنے ہاتھوں سے ووٹ ڈال کے آئیں, اپنے انگوٹھوں سے ووٹ کاسٹ کر کے آئیں. تو آپ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ جہاں کی میں پاؤں تو آپ نے عرض کی کہ جی ان کی شکست ہے, تو میں کسی پارٹی کے فیور میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کے بیانیوں کو اگر میں اٹھاؤں تو آپ لوگ تو اتنا زیادہ تھے کہ اس دفعہ دھاندلی آپ کے اپنے الفاظ ہیں یہ PDM کے کہ ہم اپنی گلگت بلتستان کے عوام کو بھروسہ دلاتے ہیں, یقین دلاتے ہیں, کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. اب آپ وہیں کہہ رہی ہیں دھاندلی
دھاندلی ہوئی ہے, عوام نے جوش نہیں ہارنا ہے. ارے عوام کیسے جوش نہ ہارے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی نہیں, تو پھر آپ ہی کہہ رہی ہیں دھاندلی ہو گئی ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اگر آپ جیت جاتی تب اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر آپ کیا رویہ پیش کرتی ہیں, ذرا وہ بھی بتا دیں. جناب پرامن طریقے سے یہ ہوئے ہیں, اور دھاندلی کا تو الزام تو امریکہ میں بھی لگایا گیا, بات تو ویسے صحیح ہے. خیر, اب پیپلز پارٹی کی جو ہے, پاکستان پیپلز پارٹی یعنی بلاول بھٹو صاحب کی ایک بہت بڑی وکٹ گر گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی وکٹ گری ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں یہ ہار گئے. ایک بندے سے کرکٹ میں اگر ہم پی ایس ایل کی بھی حالیہ بات اٹھائیں, سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز جی, کراچی کنگز فائنل میں پہلی مرتبہ کوالیفائی کر گیا ہے. آگے اس کو فائنل میں سب کا بیٹنگ انتظار کر رہا ہے, زندگی میں پہلی بار. آئی ایم ویری ہیپی, اس لیے میں نے بلو کوٹ پہنا. لیکن اس کے علاوہ ایک ابھی اس وقت کے ٹاپک کے حوالے سے جو یہاں پر میچ چل رہا ہے نا اس وقت, یہ خطرناک میچ ہے حکومت کا. اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہم بابر اعظم سے ویسے بہت امیدیں رکھتے ہیں نا کرکٹ میں. بابر اعظم آئیں گے, پہلے شاہد آفریدی آئیں گے تو شاید کچھ کر لیں گے, تو کچھ نہ کچھ ہم ان سے امیدیں رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی وکٹ تھی, اور جب بابر اعظم گر جاتے ہیں تو سارے بیٹھ کے تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں بابر اعظم پر اتنا بھروسہ نہ کریں, اگر وہ گر گئے تو ٹیم ہاتھ سے گئی. یہاں بھی یہی ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی وکٹ گر گئی ہے. کیسے؟ جے بی اے یعنی گلگت بلتستان الیکشن 7 سے, جے بی اے 7 کی میں بات کر رہا ہوں, اسکردو سے گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز پارٹی کے امیدوار سید مہدی علی شاہ, اور سید مہدی علی شاہ کو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار راجہ محمد زکریا نے شکست دے دی ہے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو کہ جے بی 7 اسکردو سے الیکشن لڑ رہے تھے اپنے حلقے سے, گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں جن کا نام ہے سید مہدی علی شاہ, ان کو پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے امیدوار راجہ محمود زکریا نے شکست دے دی. جے بی اے 7 اسکردو کے 30 میں سے 30 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے راجہ محمد زکریا خان نے 5290 ووٹ حاصل کیے, جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے امیدوار سید مہدی شاہ نے 4114 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اور اپنی وکٹ گوا بیٹھے. اسی طریقے سے جے بی 7 یعنی گلگت بلتستان 7 اسکردو کے حلقے سے جو ہے وہ 30 کے 30 پولنگ اسٹیشن کی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اس وقت سید مہدی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی ہار چکی ہے, اور پی ٹی آئی نے یہ سیٹ اپنے نام کی ہے. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج, جے بی 1 گلگت بلتستان 1, جے بی 1 کے حلقے تمام 62 حلقوں کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین نے 11178 یعنی 11178 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں. تمام 62 حلقوں کے غیر حتمی نتائج ہیں یہ, کہ جس میں پاکستان مطابق کے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امجد حسین جو ہیں وہ 11178 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے, اور آزاد امیدوار کے سلطان رئیس جو ہیں وہ 8356 یعنی 8356 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے ہیں. یہاں پر ان دونوں کا مقابلہ تھا, اور یہاں سے جے بی 1 سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئی ہے. اچھا, وہیں نمبر اور تحریک انصاف کے جو جوہر علی ہیں وہیں پہ جے بی 1 سے انہوں نے 403 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر آئے ہیں, اور حلقے میں رجسٹرڈ ووٹوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 35,992 یعنی 35,992. تو جناب پاکستان پیپلز پارٹی جے بی 1 کی سیٹ اپنے نام کر چکی ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جے بی 1 سے ہی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق اس وقت جو ہے وہ آزاد امیدوار دوسرے نمبر پر آئے ہیں, اور جے بی 1 سے ہی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق اس وقت جوہر علی پاکستان تحریک انصاف سے وہ آئے ہیں تیسرے نمبر پر. اس کو سامنے رکھتے ہوئے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق جے بی 1 پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آئی. جے بی 2 کی بات کر لیتے ہیں, گلگت بلتستان جے بی 2 حلقہ بات کریں جی. تمام 72 حلقے ہیں وہاں پہ, تمام 72 حلقوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جمیل احمد نے میدان مار لیا ہے, یہاں پر بھی انہوں نے 6849 ووٹس حاصل کیے ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے فتح اللہ خان نے 6229 ووٹس حاصل کیے ہیں, اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے حفیظ الرحمان جو ہیں انہوں نے
2100 ووٹ کے 2100 ووٹ کے ساتھ مسلم لیگ نون کے حفیظ الرحمان جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر آئے ہیں، اور یہاں جو رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد ہے JB2 میں وہ ہے 41,108 یعنی 108 41,108 یہاں پر رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے JB1 اور JB2 سے 20 سیٹ ماری. جبکہ وہیں JB3 کی بات کر لیتے ہیں. انتخابات 22 نومبر تک ملتوی ہو چکے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ 24 حلقے ہیں جس میں سے 23 کا یہ آیا ہے، لیکن JB3 جو ہے 23 کا آگے 24واں حلقہ وہ ہے JB3 کے جو انتخاب ہیں وہ 22 نومبر تک ملتوی کیے جا چکے ہیں. 22 نومبر کو آج ہے ڈیٹ جناب 16 نومبر، اور 16 نومبر آج ڈیٹ ہے، اور اس کے جو فائنل رزلٹ آئیں گے JB3 کے وہ آئیں گے 22 نومبر کو. وہ بھی غیر حتمی غیر سرکاری ہوں گے شروع میں، لیکن بہرحال JB3 کے لوگ اب تک ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. 22 نومبر کے دن تب تک ملتوی ہو چکا ہے. JB4 کی بات کر لیتے ہیں. ایک حلقہ بچا ہے، جیت تو سامنے نظر آ رہی ہے. JB4 کی بات کر لیتے ہیں. تمام 42 حلقوں کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین نے 4716 ووٹ لے کر اس حلقے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور ان کے کانٹے دار مقابلہ اسلامی تحریک پاکستان ITP کے امیدوار محمد ایوب سے جنہوں نے 4291 ووٹ حاصل کیے. تحریک انصاف کے امیدوار ذوالفقار میر نے یہاں 2200 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 23,171 ہے. یہاں پر بھی JB4 سے بھی یعنی اب تک 3 حلقوں سے پاکستان پیپلز پارٹی اوپر آ چکی ہے. JB5 کی بات کر لیتے ہیں. حلقے کے تمام 26 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار جاوید علی منوا 2443 اچھا جی یہی انگلش میں بول لیتے ہیں اس کو 2443 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے ہیں. جبکہ MWM کے رضوان علی نے 1766 یعنی 1766 ووٹ حاصل. آزاد امیدوار ذوالفقار علی مراد نے 1230 اور پاکستان پیپلز پارٹی PPP کے مرزا حسین نے 1123 ووٹ حاصل کیے. حلقے کے مجموعی ووٹوں کی تعداد 14,001 ہے، اور یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. جبکہ JB6 سے خبر ہے کہ حلقے کے تمام 92 پولنگ اسٹیشنز ہیں. JB6 حلقہ JB6 اس کے پولنگ اسٹیشنز ہیں تقریباً 92 کے قریب، اور 92 پولنگ اسٹیشنز ہیں، جس میں سے 92 پولنگ اسٹیشن سے موصولہ غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے کرنل عبید اللہ بیگ جو ہیں وہ 6600 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں. JB6 کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے نام کر دی ہے. عبید اللہ بیگ نے 6600 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے. آزاد امیدوار نور محمد 4584 ووٹ لے کر دوسرے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ظہور کریم ایڈووکیٹ 3005 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے. یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 43,603 ہے. اب بات کر لیتے ہیں JB7 کی. گلگت بلتستان کا 7واں حلقہ 7 حلقے سے بات کر رہا ہوں اسکردو کے. اس حلقے کے تمام 30 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی نتائج آ گئے ہیں، اور جن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے راجہ محمد زکریہ خان 5290 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پاکستان پیپلز پارٹی کے سید مہدی شاہ نے 4114 ووٹ، اور نون لیگ کے محمد اکبر خان نے 818 ووٹ حاصل کیے. یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 17,127 ہے. اور وہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے راجہ محمد زکریہ خان جو ہیں وہ 5290 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر آ گئے ہیں. اب JB7 کے حلقے سے اب JB8 کے حلقے پہ آ جاتے ہیں. JB8 پر اس حلقے میں کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے، یقین کریں JB8 سے، اور وہاں پر تمام 55 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج آپ تک شیئر کرنے لگا ہوں. اس کے بعد MWM کے غیر سرکاری نتائج کے بعد مجلس وحدت مسلمین MWM ان کے محمد قاسم جو ہیں وہ 7534 ووٹ لے کر کامیاب رہے ہیں. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اور سید محمد علی شاہ 7140 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں. حلقے میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد
39,567 है जी, 39,567 है। रिजल्ट आपके सामने है। JB9 की बात कर लेते हैं जनाब। तमाम 54 हल्के हैं JB9 के, और उसमें गैर सरकारी नताइज आप तक शेयर करने लगा हूँ। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर मोहम्मद सलीम जो है वो 6,286 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के फ़िदा मोहम्मद निशाद ने 5,187 वोट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर वक़ार अली ने 1,855 वोट हासिल किए। हल्के में रजिस्टर्ड शुदा वोटों की तादाद 25,562 है। वाह। JB10 से बात करते हैं जनाब। इस बेटा अगर एसी थोड़ा सा तेज कर दो, बहुत शदीद ज़रा गर्मी होनी शुरू हो गई है। JB10 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इस हल्के के तमाम 46 पोलिंग स्टेशन से मौसूला गैर हतमी नताइज आप तक शेयर करूँगा, और उसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार के राजा नासिर अली खान 4,667 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, और उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वज़ीर हुसैन ने 3,344 वोट हासिल किए। यहाँ रजिस्टर्ड वोटों की जो तादाद है वो है 26,839। जबकि JB11 की हम बात करें तो तमाम 42 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JB11 के 42 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद अमजद अली जो हैं वो 5,733 वोट लेकर कामयाब रहे हैं। जबकि आज़ाद उम्मीदवार और सैयद मोहसिन रिजवी 2,016 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर, और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल हुसैन 1,838 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। हल्के के रजिस्टर्ड वोटों की जो तादाद है वो है 26,869, 26,869। JB12 गिलगित बल्तिस्तान का 12वां हल्का आपकी खिदमत में गैर सरकारी नताइज पेश करने लगा हूँ। यहाँ पर इस हल्के में 70 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, और इन तमाम के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा मोहम्मद यानी PTI के राजा मोहम्मद आज़म खान ने 10,674 वोट हासिल किए हैं और कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स यानी यहाँ पे भी JB12 से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने जो है वो अपनी क्या कहेंगे उसको बाजी मार ली है जनाब, और बाज के परों पे बैठ के उड़ गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम वोट लेकर दूसरे, और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ताहिर शिगरी 2,261 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। यहाँ रजिस्टर्ड वोटों की जो तादाद है वो है 36,183। JB13 से खबर शामिल करने लगा हूं मैं, और JB13 की खबर के मुताबिक तमाम 49 पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पे, और जनाब तमाम 49 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तहरीक इंसाफ के खालिद खुर रशीद खान जो हैं वो 4,836 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान ने 3,117 वोट, और नून लीग के राना फरमान अली ने वोट हासिल किए। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो है 33,378। अब जनाब वाह 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 वाह, यहाँ से भी बाजी मार रही है जनाब। और अगर हम बात करें JB15 की, तो इस हल्के के तमाम 45 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार शाह बेग 2,713 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जो है वो मोहम्मद दिलपजीर जो है वो 2,309 वोट, और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नौशाद आलम ने 183 वोट्स जो है वो हासिल किए हैं, और यहाँ वोट की शरह बहुत कम रही है। हालांकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 35,185 है। JB16 गिलगित बल्तिस्तान 16वां हल्का। इस हल्के के तमाम 41 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज
PMLN کے امیدوار محمد انور نے 4813 ووٹ لے کر میدان مار لیا. بہت مبارک ہو مریم نواز صاحب آپ کو. یہاں پہ آپ کہیں یہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے, نہیں کہیں گے آپ. نون لیگ کی دوسری کامیابی ہے, اور یہ جو ہے یہ نون لیگ کی دوسری کامیابی ہے, اور ان کے مد مقابل آزاد عطا اللہ نے 2576 ووٹ اور تحریک انصاف کے عتیق اللہ نے 1733 ووٹ حاصل کیے. اس حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ ہے 35405. GB17 گلگت بلتستان کا 17واں حلقہ. اس حلقے کے تمام 41 پولنگ اسٹیشنز ہیں, اور ان اسٹیشنز کے غیر حتمی نتائج, غیر سرکاری نتائج آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حیدر خان نے 5389 ووٹ حاصل کر کے یہاں پہ بھی کامیابی سے اپنا میدان جیت لیا, میدان مار لیا, اپنی کامیابی اپنے نام کی. اور JUIF کے جو رحمت خالق ہیں انہوں نے 5162 ووٹ لیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار غفار خان نے 423 ووٹ ہی حاصل کیے. اس حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 29,955 ہے. GB18 اچھا اس سے بہتر تھا اگر بلاول بھٹو صاحب اگر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ PDM کے جلسے ہی اٹینڈ کر لیتے. وہ گلگت بلتستان چلے گئے اور وہاں جو ہے وہ ہارنا. بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں, GB18 کی بات کر لیتے ہیں. گلگت بلتستان کے حلقہ 18 کے تمام 26 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے گلبر خان نے 6793 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لیا ہے. یہاں سے آزاد امیدوار کے کفایت الرحمان نے 5986 ووٹ حاصل کیے, جبکہ آزاد ملک شفایت الرحمان کوئی ووٹ حاصل نہ کر سکے. جناب JB19 گلگت بلتستان کا 19واں حلقہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور اس حلقے کے مطابق تمام 51 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار نواز خان 6208 ووٹ حاصل کیے انہوں نے, اور حلقے کے تمام 51 پولنگ اسٹیشنز ہیں JB19 کے حلقے میں, اور اس حلقے میں نتائج کے مطابق آزاد امیدوار بھی فتح یاب ہو گئے ہیں. 6200 ووٹ لے کر حاصل کیے انہوں نے, اور ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جلال علی شاہ نے 4967 ووٹ ہی لے کر اپنا جلال دکھا سکے. اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ظفر محمد نے جو ہے وہ 1000 ووٹ حاصل کیے, جبکہ یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ ہے 37808. جناب حلقہ 20واں JB کا 20واں حلقہ گلگت بلتستان کے 20ویں حلقے میں تمام 20 پولنگ اسٹیشنز ہیں, اور اس 20 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے نذیر احمد نے 5582 ووٹس حاصل کر کے میدان مار لیا. پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے بھی میدان مارا ہے, اور یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار خان اکبر خان نے جو ہے وہ 3815, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی شیر نے 1026 ووٹ حاصل کیے. یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ ہے 42533. جناب JB21 گلگت بلتستان 21واں حلقہ, اور یہاں کے تمام 52 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار غلام محمد نے 4334 ووٹ لے کر فتح حاصل کر لی ہے, اور یہ نون لیگ کی پہلی فتح ہے, کیونکہ ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد ایوب شاہ نے 3430 اور آزاد امیدوار کے حفیظ الرحمان نے 517 ووٹ حاصل کیے. یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ ہے 34973. JB22 گلگت بلتستان کا 22واں حلقہ. اس حلقے کے تمام پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار کے مشتاق حسین نے 6051 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی ہے, اور یہاں سے آزاد امیدوار نے اپنا میدان مارا. تحریک انصاف کے امیدوار محمد ابراہیم ثنائی نے 4945 ووٹ حاصل کیے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد جعفر نے 2615 ووٹ حاصل کیے. گویا یوں سمجھ لیں یہاں پر بھی آزاد امیدوار آگے, لیکن بلاول صاحب آپ تحریک انصاف سے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اور مسلم لیگ مجھے کوئی یہ نہ بولے کہ میں کوئی لفافہ بنا بیٹھا ہوں, ایسے کوئی بات نہیں. میں سامنے آ رہا ہے, مجھے غصہ اس بات پہ آ رہا ہے, ہم ملک کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے ہیں, ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ جی
پارٹی جیت جائے اور جو غلط ہو گیا وہاں دھاندلی کا الزام لگاتی ہے. ایسے تو ملک کبھی بھی, اور آئی لو مائی کنٹری, آئی لو مائی پاکستان. سو بس یہی مسئلہ ہے. بہرحال مسلم لیگ نون کے جو رضا الحق ہیں انہوں نے 614 ووٹ حاصل کیے. یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ ہے 29,104. جناب جے بی 23 سے بات کرنے لگا ہوں, اور گلگت بلتستان کا 23واں حلقہ. یہاں پہ اس حلقے کے 24 حلقے ہیں ٹوٹل. 23واں حلقہ 24 حلقے کا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں, تھوڑی ملتوی کی گئی, لیکن بہرحال اس حلقے کے تمام 24 کہہ رہا ہوں میں, بات دوسرا جو حلقہ ہے اس کے ووٹس آگے ملتوی کیے گئے ہیں, اور جو ہے وہ الیکشن تھوڑا بعد میں ہو رہا ہے. بہرحال جے بی 23 کی بات کر لیتے ہیں. اس حلقے کے تمام 48 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار عبدالحمید, ہاں ٹھیک ہے, آزاد امیدوار کے عبدالحمید 3666 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں, اور ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کی خاتون امیدوار آمنہ بی بی 3296 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر, اور آزاد امیدوار کے امان اللہ ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے ہیں. اور یہاں رجسٹرڈ ووٹوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 27,522. بس کیا بتائیں ہم آپ کو. جے بی 24 یعنی 24واں حلقہ, آخری حلقہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں, اور اس حلقے کے رجسٹرڈ ووٹوں کی جو تعداد ہے, میں ذرا اس سے پہلے چائے کا سپ لے لوں گی, آگے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. لمس کی آنچ پہ جذبوں نے ابالی چائے, عشق پیتا ہے کڑک چاہتوں والی چائے. جے بی 24 کی کر لیتے ہیں بھائی میرے بات. اس حلقے کے رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ ہے 20,187, اور یہاں کے تمام 42 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کے غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے ہیں, اور جس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد اسماعیل 6,206 ووٹ لے کر فتح قرار پائے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے سید شمس الدین نے 5,361 ووٹ حاصل کیے, جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار منظور حسین کوئی ووٹ حاصل نہ کر سکے. اور یہاں پر بھی یہ خبر سامنے آئی ہے. اب جناب جو اہم جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے ذرا سی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو اس وقت سب سے ٹاپ کی اور اہم جماعتیں مانی جا رہی ہیں. ان میں انتخابات میں تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کئی جماعتیں جو ہیں وہ مد مقابل ہیں. لیکن اس وقت کیونکہ ظاہر ہے جی بی الیکشن میں کون سی پارٹیز حصہ لے رہی ہیں, تو اس میں جو ہے وہ تحریک انصاف, مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ بہت سی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں, آزاد امیدوار ہیں. لیکن وہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ ہوا. جبکہ خبر یہ آئی کہ وہ ہوتا ہے نا, پاکستان بھارت کا میچ ہو رہا ہوتا ہے اور جیت کے یو اے ہی چلا جاتا ہے, مطلب ایک وہ والی بات ہو رہی ہوتی ہے نا. تو ہوا یہی ہے کہ کانٹے کا مقابلہ یہی تھا, نظریں ساری اسی پہ تھی. اور جناب اب آپ ذرا چیک کریں کہ آزاد امیدواروں نے بھی اپنی قسمت آزمائی, اور پھر ان کی قسمت نے جو ان کا ستارہ چمکا دیا. لیکن بہرحال تاحال اس وقت بھی دوسرے نمبر پر ہی ہیں. اور پولنگ اسٹیشنز اور سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کیونکہ جو بات ہم نے شروع میں آپ سے کی, دھاندلی یہاں سے آنی خبریں شروع ہو گئی, جی یہاں سے دھاندلی ہو رہی ہے, وہاں سے دھاندلی ہو رہی ہے. ایک تو سمجھ میں میں بارہا یہ بات بار کر رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا. کوئی بھی, اب تو امریکہ میں بھی ہو رہا ہے, لیکن کچھ بھی ہو جائے دھاندلی, اس نے یہ کر دیا دھاندلی, وہ غلط ہو گیا دھاندلی. ٹیچرز میں بھی, اگر بچے بھی اب تو یہ سیکھ چکے ہیں دھاندلی کے نام سے کہ اسکول میں اگر فیل ہو جائیں تو جا کے میٹرک بورڈ آفس کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ہمارا پیپر چیک کریں, آپ نے غلط کیا. آپ نے فرحان کو پاس اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ آپ کو زیادہ پسند تھا, آپ نے مجھے فیل کر کے آمنہ کو اس وجہ سے زیادہ نمبر دی کیونکہ وہ آپ کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھی, ہے نا. تو یہ تو معاملہ یہیں سے جاری چل رہا ہے. سو جناب اہم جماعتوں کے بعد ساتھ ساتھ پولنگ اسٹیشنز اور سیکیورٹی کی بھی بات کریں تو گلگت بلتستان میں بڑا پرامن الیکشن ہوا, اور گلگت بلتستان میں 10 اضلاع میں 1,161 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے, اور جن میں سے 418 اسٹیشنز کو انتہائی حساس جبکہ 311 کو حساس قرار دیا گیا تھا, اور کہا گیا تھا یہ بہت حساس ہوں گے. اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر 15,900 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے. اب جناب کورونا وائرس سے بچاؤ بھی ہوا ہے یہاں پہ, ایسا نہیں ہے کہ کورونا وائرس کا بیڑا غرق کر دیا, اب وہ الگ ہے, اب عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ سارا معاملہ. حکومت کی طرف سے کیسے بچاؤ کیا گیا ذرا دیکھیں. کورونا وبا کے باعث جو ہے وہ آفیسرز کو پولنگ اسٹیشنز کے پولنگ سامان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک اور ہینڈ سینیٹائزرز بھی خصوصی طور پر فراہم کیے گئے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی کا ماحول ذرا بہتر رہے, اس کا بھی خیال ساتھ ساتھ وہاں پر رکھا گیا. والنٹیئرز پراپر اپنا کام کر رہے تھے. جناب کل رجسٹرڈ ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ ہے 7,45,000
361 جن میں سے مرد ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ ہے 4,35,000 اور خواتین ووٹرز کی تعداد ہے 3,40,000. خواتین ووٹرز نے بڑی تعداد میں پولنگ اسٹیشنز میں گلگت بلتستان میں حصہ لیا ہے. اور کچھ پکچرز میں نے ویڈیوز جب دیکھی کہ وہ نوجوان بچہ اپنی ماں کو لے کر جا رہا ہے, اور ایک نہیں بہت سی آئی ہیں, کوئی کسی کو لے کر جا رہا ہے, کچھ کیا, بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. بس یہ عوام ذرا, یہ حکمران بھی کوئی بھی وہ ذرا سوچے کہ جناب اتنے لوگ آئے ہیں اور یہاں سے اتنا کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے, تو ہم بھی ذرا ان کے لیے بہتر کر سکیں. جناب پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی جاں بحق ہوئے, اور چلاس میں جو ہے وہ گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ 18 تانگیر میں پولنگ کے دوران فرائض سر انجام دینے والا ایک پولیس اہلکار تھا. اور میں نے جیسے شروع میں کہا کہ شروع میں ہی میں نے بتایا کہ بڑے امن و امان سے یہ الیکشن ہوئے, اور پھر کیسے پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے. تو حلقہ 18 سے حلقہ 18 سے تانگیر میں پولنگ کے دوران ہی فرائض سر انجام دینے والا ایک پولیس اہلکار تھا جس کو اچانک سے دل کا دورہ پڑا. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے, بس اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور جس کی جب لکھی ہوتی ہے وہ تبھی آتی ہے. بے شک ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے, لیکن کوئی کشیدگی نہیں ہوئی, بس اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنی جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا. جناب بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں اور ان کے رہنما قبل از وقت شک و شبہات پیدا کرنے میں مصروف ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے مطابق, اور ان کا کہنا ہے, چیف الیکشن کمشنر کا, کہ بہت سی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت دھاندلی اور یہ فرانہ الزام, وہی بات میں شروع میں بھی کر چکا ہوں, میرا بات وہی سامنے آ رہی ہے. شیخ رشید صاحب یقین کریں آپ کا تجربہ یو آر بیسٹ سر, آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت بہترین بات کی, جو کہا وہی ہو رہا ہے. امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے, دھاندلی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر نے گلگت بلتستان راجہ شہباز خان جو ہیں ان کا کہنا ہے, جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں راجہ شہباز خان گلگت بلتستان کے, ان کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الیکشن کامیاب ہوا. نتائج میں تاخیر ہو رہی ہے جس پر سیاسی جماعتوں کے رہنما قبل از وقت شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کا دن پرامن رہا اور اس سے قبل 52 دنوں میں یعنی 52 دنوں میں محیط انتخابی مہم پر بھی امن رہی. یہ گلگت بلتستان کی تاریخ پرامن انتخابات تھے. 4 مرتبہ آل پارٹی کانفرنس بھی منعقد کی گئی اور انتخابات کے لیے تمام پولنگ اسٹیشنز میں انتظامات مکمل تھے. گلگت بلتستان کے عوام اور سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ کچھ سیاسی سربراہان ٹویٹر پر الیکشن کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں, جیسے کہ مریم نواز صاحبہ, اور نتائج آنے میں بھی وقت لگے گا, پہلے سے ہی بتا دیا. جو افسران ضابطے کے مطابق نتائج تیار کریں گے, تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دے دی ہے کہ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں. جناب یہ تھی جے بی الیکشنز کی صورتحال جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی. اب یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جو بھی حاکم وقت تو اس وقت ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف صاحب 2023 تک کا بیٹا ہے, لیکن 12 جو بھی اس وقت معاملات ہوں, جیسے بھی اس وقت معاملات ہوں, اچھے سے اچھے ہوتے جائیں. گلگت بلتستان تو ویسے ہی بہت حساس علاقہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ایک شہر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر کرے اور جو اچھا حاکم وقت ہو وہ ہو. بس میں آخر میں ایک بات کہوں گا, آج کے دا ویو میں اپنا پوائنٹ آف ویو پہلے سامنے رکھ دوں گا, اور وہ یہ کہ کوئی بھی بات ہو, اور میں ہر بار یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو, کسی کو بھی آپ لے کے آئیں, خراب سے خراب حکمران خود چوز کر کے لے آئیں. اگر آپ صحیح ہوں گے حکمران آپ کا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, شرمندگی سے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ہو جائے گا. جس ملک کے عوام خراب ہوگی اس ملک کے حکمران خراب ہوں گے. جس ملک کی عوام ٹھیک ہوگی اس ملک کا ہر حکمران صحیح اور انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے. آج کے دا ویو میں, اس پوائنٹ آف ویو میں میرا یہی تھا ویو.